बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और इमरान खान साहब की बहनें इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। मुलाकात तो तकरीबन 3 महीने गुजर गए हैं, नहीं करवाई जा रही। तो आज भी अमकान वही है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं आती कि हमारी अदलिया क्या कर रही है। देखिए, हुकूमत की तो बात समझ में आती है ना कि मुलाकात करवाएंगे, कोई ना कोई पैगाम बाहर निकलेगा, इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट के ऊपर लगेगा, फिर एक हंगामा मच जाएगा। देखें जी, इमरान खान ने क्या कह दिया। हुकूमत तो डरी बैठी है, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही कोई नहीं। लेकिन अदलिया को सोचना चाहिए कि हम कहां पे खड़े हैं। हमारे अहकामात के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो ये हमारे लिए जिल्लत और रुसवाई की बात है। लेकिन बेशर्मी बंदे को तब महसूस होती है जब वो खुली आंखों के साथ देखे। आप अगर आंखें बंद कर लें तो आपको क्या पता कि क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारी अदलिया को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि उनके अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उनको सोचना चाहिए कि हमने अब आगे क्या करना है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब की साबका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने शहबाज शरीफ साहब से एक रिक्वेस्ट की है कि उनके बेटों कासिम और सुलेमान की उनके बाप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। बल्कि ये भी कहा कि तकरीबन 2022 से लेके अब तक इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ मुलाकात नहीं हुई है। तो लिहाजा मैं शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करती हूँ कि मेरे बेटों की उनके बाप से मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी जब मुलाकात नहीं करवाई जा रही अदालती अहकामात के बावजूद, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जमाइमा खान की इल्तिजा के ऊपर शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करवा दें। बल्कि मुझे याद आ गया, सुहेल खान अफरीदी साहब जब केपीके के नए नए वजीर आला बने थे, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने फोन किया, मुबारकबाद दी। तो वजीर आला साहब ने, सुहेल खान अफरीदी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात ही करवा दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। अच्छा, ये नहीं पता कि शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा नहीं कहा, लेकिन सुहेल खान अफरीदी साहब ने जब ऐसा कह दिया तो मैं समझता हूं कि फिर उसकी तायीद या उसकी तरदीद आनी चाहिए थी। बारहा दफा अफरीदी साहब ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं पूछ कर बताता हूं। अब ये बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने किससे पूछ कर बताना है। और जब सुहेल खान अफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से हुक्म लेकर आए थे कि अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए, तो 10-12 दफा वो अडयाला जेल में गए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। तो जब वजीर आला केपीके की अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं हो रही, इमरान खान साहब की बहनों की शेड्यूल के मुताबिक, अदालती अहकामात के मुताबिक मुलाकात नहीं हो रही, तो फिर जमाइमा बेचारी की बात कौन सुनेगा और कौन कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान में आने की इजाजत देगा और कौन उन्हें मुलाकात करने की इजाजत देगा। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका के साथ अमन की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान को अमन की तजावीज़ 2 सारस ममालिक की जानब से भेजी गई थी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका के साथ अमन की तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि फिलहाल अमन का वक्त नहीं है। उनका मजीद कहना है कि इसराइल और अमेरिका को शिकस्त देंगे और तावान वसूल करेंगे। अब आप अंदाजा कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक और किस बुरे तरीके से इस जंग के अंदर फंस चुका हुआ है। और हर रोज वो कोशिश करता है, कोई ना कोई नई बात करता है, कोई ना कोई नया ड्रामा लगाता है कि मैं किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, कोई भी बहाना बनाकर इस जंग से बाहर निकल जाऊं। लेकिन ऐसा फंसा है कि फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 12 दफा ईरान को खुफिया तरीके से दूसरे ममालिक के जरिए से पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी जुबान से ये बात कही थी कि मैं तो ईरान के साथ बात करना चाहता हूं, लेकिन ईरान मुझे लगता है कि मेरे साथ बात नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को यह सोचना चाहिए कि भाई, अगर तुम बात के ऊपर खड़े रहने वाले बंदे होते तो तुमसे कोई बंदा बात करता। जब 8-10 महीने पहले तुमने ईरान के ऊपर अटैक किया था, उस वक्त भी बातचीत और मुज़ाकरात हो रहे थे, और मुज़ाकरात की पेंडेंसी के दौरान ही
تم نے اسرائیل کو کہہ کے اٹیک کروا دیا، اس کے بعد پھر تم نے خود حملہ کر دیا، پھر تم نے کہا کہ جی ہم نے ان کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی ہیں، اور اب بھی ایران کے ساتھ تمہارے معاملات چل رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، مذاکرات تقریباً اینڈ ہونے والے تھے کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اب ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بالکل بھی کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ جو بات کرے گا اس کے مطابق یہ عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی کہتا پھرے، میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، میں تو جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں، میں تو نہیں چاہتا کہ یہ جنگ لمبی چلے، مجھے پھر کبھی کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی، جلدی بھی ختم ہو سکتی ہے، لیٹ بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایران کہتا ہے نہیں اب بس بہت ہو گیا، تم نے بہت دفعہ دھوکہ دے لیا، یہ آئے دن کا تم نے تماشا بنایا ہوا ہے، کبھی اسرائیل کو کہہ کے اٹیک کروا دیا، کبھی خود اٹیک کر دیا، اب یہ ڈرامہ اور تماشا روز روز نہیں چلے گا، اور یہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری سالمیت کو، ہمارے حق کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا، اور یہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنے شہداء کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے، اور یہ جنگ اس وقت تک بھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ جتنا ایران کا نقصان ہوا ہے اتنا نقصان انہیں واپس نہ کیا گیا۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ ہمارا نقصان واپس کیا جائے، نہ کیا گیا تو ہم آپ کی املاک کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اگر ایسا نہ ہو سکا تو ہم آپ کی املاک کو تباہ کر دیں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس سے بڑی ندامت والی، بے عزتی والی اور شرمندگی والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے یہ ترلے اور منتیں کرتا پھر رہا ہے کہ خدا کے لیے آؤ اور میری مدد کرو، جی میں تو تیل سے مالا مال ہوں، مجھے تو تیل کا مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، جتنے بھی یہ نیٹو ممالک ہیں ان کو ریکویسٹنگ کر رہا ہے کہ بھائی آؤ، آپ کو تیل چاہیے، آپ نے ہرمز ایران نے بند کیا ہوا ہے، درمیان میں آؤ، اپنی فورسز کو لے کے آؤ اور اس رستے کو کھلواؤ۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس لیول کی یہ ذلت والی بات ہے کہ کبھی وہ ریکویسٹ کرتا ہے، کبھی وہ دھمکی دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ جی میں تمہارے کام آتا رہا ہوں، میں 40 سال سے تمہاری مدد کر رہا ہوں، میں نے تمہارے اوپر اربوں ڈالر خرچ کر دیے، اب مجھے آج ضرورت ہے تو تم میری مدد کرنے کو نہیں آ رہے، آؤ اور آپ نئے ہرمز کو کھلوا دو۔ لیکن دنیا کا کوئی بھی ملک اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا، وہ سارے کے سارے یہ بات سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس جنگ کا آغاز کیا ہے وہ بالکل غلط طور پر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم تمہاری جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مذاکرات کی طرف آؤ، بات چیت کا راستہ اختیار کرو اور ٹیبل پہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ بھی تو بڑی مصیبت بن گئی ہے نا کہ دنیا کا کوئی ملک اس کی بات سنتا کوئی نہیں، اس کی مدد کو آتا کوئی نہیں، کوئی ملک اس کی بات ماننے کو تیار کوئی نہیں، اور ایران اس کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار کوئی نہیں، اور ایران کہتا ہے کہ جب تک درمیان میں کوئی گارنٹی نہیں آ جائے گی، اس بات کی کوئی نہ کوئی ملک بیٹھ کے شیورٹی نہیں دے دے گا، تمہارے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو فی الحال مشکلات ہی مشکلات ہیں، بلکہ مزید یہ بھی اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور اس کی ان مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کہ تم نے تو دنیا کے سامنے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جی میں بہت بڑا بدماش ہوں، میرے پاس بہت اسلحہ ہے، میرے پاس بہت زیادہ جنگی ساز و سامان ہے، میں جس ملک کے اوپر چاہوں میں قبضہ کر سکتا ہوں، جہاں پر چاہوں میں اٹیک کر سکتا ہوں۔ کبھی تم وینزویلا کے صدر کو اٹھا کر لے جاتے ہو، کبھی تم ایران کے اوپر اسرائیل کے ذریعے سے اٹیک کروا دیتے ہو، کبھی تم خود اٹیک کر دیتے ہو، تو اب تمہاری اپنی عزت نہیں خطرے میں نہیں پڑی، عزت برباد ہو گئی ہے، کیونکہ جن ممالک کے اوپر تم نے اپنی چودراہٹ ظاہر کی تھی، عرب ممالک سے تم نے پیسے پکڑے تھے، ان سے تم ماہانہ اور سالانہ پیسے وصول کرتے تھے ان کی سیکیورٹی کو لے کر، لیکن عرب ممالک کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ امریکہ اس حد تک کمزور ملک ہے کہ یہ جب خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو یہ دوسرے عرب ممالک کا دفاع کیسے کرے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اسرائیلی فوج نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے شہید کر دیا ہے، لیکن ایران نے اس دعوے کو غلط کہا اور کہا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے، بلکہ علی لاریجانی کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر بھی پوسٹ کی گئی۔ تو جو اسرائیلی فوج کلیم کر رہی ہے وہ بالکل
غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یورپی یونین نے ایران کے خلاف امریکی جنگ میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ یہ جس طرح سے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایران تو بار بار منتیں اور ترلے کر رہا ہے کہ جناب روس، چین، فرانس، جرمنی، برطانیہ کہ تم درمیان میں آؤ، لیکن تمام ممالک مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ اب یورپی یونین نے بھی انکار کر دیا ہے۔ یورپی فارن پالیسی چیف کا کہنا ہے کہ یہ یورپ کی جنگ نہیں ہے، اس لیے ممبر ممالک نے آبنائے ہرمز کھلوانے کے مشن میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک اس جنگ میں براہ راست شامل ہونا نہیں چاہتا، کیونکہ سب کو اس جنگ کے نتائج کی فکر ہے۔ تو اب اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا اس نے کب کیا بات کہہ دینی ہے۔ وہ ایک بات ایک دن کہتا ہے اور اگلے دن، بلکہ میرا خیال ہے کہ اگلے دن نہیں، اسی دن وہ یہ بات بھول جاتا ہے۔ ہر روز اس کی ایک نئی بات ہوتی ہے، ہر روز اس کا ایک نیا بیانیہ ہوتا ہے۔ اب اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ اسرائیل کو تباہ کر دیتا۔ چلیں، اللہ کرے جی ایران کے پاس ایٹم بم ہو، لیکن اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو نہ اسرائیل کی اتنی جرت ہوتی اور نہ امریکہ کی اتنی جرت ہوتی کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا۔ اب ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ہر صورت میں ایٹم بم بنانا پڑے گا، کیونکہ اگر ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہوگا تو اسرائیل جب جی چاہے گا حملہ کر دے گا، امریکہ جب جی چاہے گا حملہ کر دے گا۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور بیوقوفی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ آج ہی ایک پریس کانفرنس کے دوران B-2 بمبار جہاز کا ایک ماڈل اس کے سامنے پڑا ہوا تھا، تو اس کی وہ تعریفیں کر رہا تھا کہ جی یہ 2000 پاؤنڈ وزنی بم اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے، یہ بڑا کمال جہاز ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اسے میں گلے سے لگا لوں، اسے میں پیار کروں۔ مطلب بندہ اس سے پوچھے کہ بھائی تم اتنے بڑے ملک کے پریزیڈنٹ ہو اور تم کس طرح کی فضول قسم کی اور بےہودہ قسم کی اسٹوپڈ باتیں کرتے ہو جی، B-2 بمبار کو میں گلے لگا لوں، میں اس کو پیار کروں، واٹ نان سینس ہے یہ۔ کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہو اور خود کو دنیا کا طاقتور ترین ملک سمجھتا ہو اور اس طرح کی حرکتیں کرے، ایسا زیب نہیں دیتا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایران پڑوسی ممالک پر حملے کر رہا ہے، وہ مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو نہ صرف اسرائیل بلکہ مشرق وسطیٰ کو اڑا دیتا۔ ایرانی فوج اور قیادت ختم کر دی۔ صحافی نے سوال کیا کہ اگر ایران کی فوج کو ختم کر دیا تو کیا جنگ اس ہفتے ختم ہو سکتی ہے؟ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہو بھی سکتی ہے، لیکن نہیں معلوم کب ختم ہوگی۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور مضحکہ کیس، جس طرح سے میں کہتا ہوں نا کہ اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا بات کب کرنی ہے، جو اس کے منہ میں آئے گا وہ اس نے بول دینا۔ اب اس نے ایک نئی بات کر دی کہ میں دنیا میں جنگیں نہیں چاہتا، میں امن پسند ہوں، میں مین آف پیس ہوں، میں دنیا میں جنگ نہیں چاہتا۔ تو بندہ اس سے پوچھے کہ تمہیں یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس ہونی چاہیے کہ اگر تم دنیا میں جنگ نہیں چاہتے تو وینزویلا کے صدر کو جو تم نے اٹھایا تھا وہ تم نے درست حرکت کی تھی۔ اگر تم دنیا میں جنگ نہیں چاہتے تو ایران کی پیٹھ کے اوپر تھپکی دے کر تم نے ایران کے اوپر اٹیک کروایا تھا، وہ کیوں کروایا تھا؟ اگر تم جنگ نہیں چاہتے تو تم نے خود سے B-2 بمبار کے ذریعے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو کیوں کیا؟ اگر تم جنگ نہیں چاہتے، خود کو امن کا سفیر سمجھتے ہو، تو اب تم نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر اٹیک کیوں کیا، جو کہ بالکل انجسٹیفائبل ہے۔ اگر تم امن کی بات کرتے ہو اور تم جنگ نہیں چاہتے تو تمہیں تھوڑی سی اس حوالے سے شرم محسوس ہونی چاہیے کہ جنگ کا کوئی ضابطہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ آئل ریفائنریز کے اوپر اٹیک، مساجد کے اوپر اٹیک، پانی کے اوپر اٹیک، اسکول کے بچوں کے اوپر اٹیک، پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات کو لے کر بہت زیادہ ذلت رسوائی ہو رہی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی۔ تم نے سکول کے اوپر اٹیک کر کے سکول کے چھوٹے چھوٹے لگ بھگ 150-200 بچوں کو، جن کی عمریں 8, 10, 12, 15 سال کے لگ بھگ تھی، تم نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ جنگ کا کون سا طریقہ ہے؟ بھائی جنگ ہے، دوسرے ممالک کی اہم تنصیبات کو ٹارگٹ کرو، لیکن مساجد کو ٹارگٹ کرنا، سول سوسائٹی کو ٹارگٹ کرنا، عام لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دینا، سکولوں کے اوپر اٹیک کرنا، تیل اور پانی کے اوپر اٹیک کرنا، یہ شکست خوردہ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اس سے بڑی ذلت والی بات اور اس سے گھٹیا کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ آپ اگر جنگ ہار رہے ہیں
تو آپ اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈوں پہ اب اتر آئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اس ایران کی جنگ میں بری طرح سے پھنس گئے ہیں، انہیں واپس بھاگنے کا اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ دونوں ممالک خود کو انتہائی طاقتور سمجھتے ہیں اور ایران ان کے مقابلے میں انتہائی کمزور ملک ہے، لیکن ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ ان دونوں ملکوں کو شکست فاش ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔